الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في محل آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان، اس کا کرم، اس کا شکر کہ محرم الحرام کا یہ تیسرا جمعہ ہے جو ہمارے سامنے سے گزرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، ساری امت کے مومن مسلمانوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2 جمعہ سے آپ لوگوں نے سماعت کیا اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضیلتوں کے بارے میں اور ان سے کس طرح سے ہمیں محبت کرنا ہے، ان کی محبتوں کا صلہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے سماعت کیا۔ اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادہ علی ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، حسن کے پیارے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ حصے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کیا، جو آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اور آپ کچھ سنیں اور سنائیں۔ اس سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا روحی فدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आशिक़ सादिक़ ने बड़ी अच्छी बात कही, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के आल औलाद के जितने नस्लें हुई, उन सारी नस्लों का हर बच्चा बच्चा नूर वाला है। जिसके बारे में हमने पिछले जुमा एक हदीस पाक भी, एक रिवायत आप लोगों के सामने बयान मैंने किया था कि इमाम हुसैन पाक को अल्लाह ने ऐसा नूर अता फरमाया था कि कैसी कठिन रात क्यों ना हो, अंधेरे से अंधेरों में भी इमाम हुसैन चले जाते तो अल्लाह ताला उनके चेहरे को ऐसा ताबनाक और रोशन करता था कि सारे अंधेरे बादल छट जाते थे और वहाँ नूर का ज़ुहूर होता था। ऐसा चेहरा इमाम हुसैन पाक का था। और क्यों ना हो, मैं आप लोगों को बताऊं, सूरज अल्लाह का बनाया हुआ एक नूर का टुकड़ा है। सूरज क्या है? अल्लाह का बनाया हुआ नूर का एक हिस्सा है, नूरानी एक मखलूक है। अगर आप अपने तसव्वुर में ये गौर करें कि अगर सूरज आज के दिन ना निकले, अगर सूरज छुप जाए, उसका काम है रोशनी देना, अगर वो रोशनी ना दे तो रात कौन सी है दिन कौन सा है पता नहीं चलता। यानी सूरज जब निकलता है तभी अंधेरे बादल छटते हैं, सूरज जब निकलता है तभी उजाले के सवेरे होते हैं। सूरज अगर अपना काम करना बंद कर दे, मिसाल मैं आपको दूं, हमारा घर है, घर में चारों तरफ से खिड़कियां बंद हैं, उसके ऊपर पर्दे भी पड़े हैं और लाइट जो है वो भी ख़राब हो गई है, तो आप देखेंगे दिन में भी घर में अंधेरा है, दिन में भी घर में अंधेरा है, रात में भी घर में अंधेरा है। बहुत सारे घर आप ऐसे देखे होंगे जिनमें रोशनी नहीं होती, जिनमें खिड़कियां रखने की जगह ना होने की वजह से उनके कमरे अंदर के हिस्से जो है अंधेरे ही अंधेरे रहते हैं। जब लोग रिश्तेदार बाहर से हमारे यहाँ आते हैं, वो देखते हैं तो क्या बोलते हैं, ये कैसा घर है कि इसके अंदर उजाला नहीं आता। जब वो बहुत घंटों के बाद बाहर निकलते हैं, जो है दिन का सवेरा और उजाला देखते हैं, तो बोलते हैं कि हमें दिन में भी इस घर में रहने की वजह से रात नज़र आ रही है, दिन में भी इस घर में रहने की वजह से रात नज़र आ रही है। यानी अगर सूरज अपना काम करना बंद कर दे तो रात और दिन में फ़र्क हमें समझ नहीं आता। तो लिहाजा ये अल्लाह का बनाया हुआ एक नूर का टुकड़ा सूरज है। और वो नूर किससे बनाया गया? नबी के नूर से बनाया गया। नबी के नूर से बनने वाला सूरज का कमाल ये है कि वो सारी दुनिया को रोशन करता है। जब इस नूर का ये आलम है, खुद मदीने वाले मुस्तफ़ा जो नूर के बांटने वाले हैं, नूर का सदका उनके दर से बढ़ता है, उस नूरानी ताजदार जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जब वो रोशनी बांटने पर आएँ, जब वो अपनी नस्लों में अपना नूर जो है मुंतकिल करें, तो उनकी औलादें कितनी नूरानी हो सकती हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं आपको बताता चलूँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे नूर हैं कि ये हमारे ज़ाहिर को भी रोशन करते हैं, ये हमारे अंदर के बातिन को भी रोशन करते हैं। यही वजह है कि सहाबा पहले उन्हें
کچھ پتہ نہیں تھا، نہ دین کا پتہ تھا، نہ کلمے کا پتہ تھا، نہ قرآن کی سمجھ تھی۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے والے نبی کی بارگاہ میں آتے چلے گئے، نبی کی بارگاہ میں آتے چلے گئے، نبی کی صحبت ملی، نبی کو دیکھتے رہے، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، نبی کے ساتھ چلنا پھرنا ہوا۔ اللہ نے کمال ایسا فرمایا جو ایک زمانے میں جو ہے غیر خدا کو ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خدا کے سامنے جھکنے والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو ابو بکر بنا دیا۔ جب وہ نبی کی بارگاہ میں آنے لگے، نبی کی صحبت لی، نبی کا سایہ ان پر پڑا، تو اللہ نے ان میں سے کسی کو ابو بکر بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو جو ہے عدالت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، ان میں سے کسی ایک کو ولایت کا تاجدار بنا دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے رہے تو اللہ نے انہیں ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے بدل کر کے اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیا۔ تو میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نور ایسا نور ہے جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ ظاہر کو بھی سنوارتا ہے اور باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے بڑے اچھے انداز میں کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، ان کے صحابہ سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے ازواج سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نور ہیں جو ان کی بارگاہ میں صحابہ آتے گئے، اللہ نے ان کے مرتبوں کو دنیا میں بھی بلند و بالا کیا اور آخرت میں بھی ان کے مرتبے بلند و بالا ہوں گے۔ تو یہ نور ہے، روشنی کے ضمن میں جو آ جاتا ہے، روشنی اسے سنوار دیتی ہے، اسے اجالا دیتی ہے۔ آپ نے چراغ سلگایا تو اس کا کام ہے وہ خود بھی روشن ہونا، وہ خود روشن ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جلاتی ہے، ہمیں روشنی دیتی ہے، روشنی بانٹتی ہے۔ تو روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ خود روشن کرنا، دوسروں کو روشن کر دینا۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود نور ہیں، جو ان کی صحبت میں آ گیا وہ اسے بھی نورانی بنا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کی نسل سے ہوئے، جو آپ کی اولاد میں سے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے اللہ نے انہیں بھی روشن اور تابناک بنا دیا۔ حضرت امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو مکے والے ہیں ہمارے سے بڑا جلتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے لیے کینہ ہے، حسد ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو تسلی دی اور فرمایا، میں تمہیں کیا ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہاری حقیقت سورج کی طرح عیاں اور ظاہر ہو جائے۔ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں وہ بات بتائیے، آخر وہ بات کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن، جب کل قیامت قائم ہوگی، وہاں سارے انبیاء حاضر ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت شیس علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ جو ہے حضرت دانیال علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت یوسف ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت ابراہیم ہوں گے، ان کی ساری امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ رہیں گے، ان کی ساری امت رہے گی۔ حضرت عیسیٰ رہیں گے، ان کی ساری امت رہے گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام رہیں گے، ان کی ساری امت رہے گی۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، وہ سارے نبی رہیں گے۔
گے، ان کی ساری امتیں رہیں گی، ان میں ہمارے نبی بھی رہیں گے، ان کی امت یعنی ہم بھی کل قیامت کے دن رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سارے لوگوں میں 4 لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ وہاں صرف ہم نبی کی امت ہم لوگ ہی نہیں رہیں گے، بلکہ صحابہ سے لے کر آج تک قیامت آنے تک نبی کے جتنے امتی ہوں گے سارے میدان محشر میں حاضر رہیں گے۔ آدم علیہ السلام ان کی ساری امت حاضر رہے گی، نوح علیہ السلام ان کی ساری امت حاضر رہے گی، شیس علیہ السلام ان کی ساری امت حاضر رہے گی، ابراہیم اور جو ہے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، شعیب، دانیال، لوط علیہ السلام جتنے انبیاء آئے کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 ان سارے نبیوں کی امتیں قیامت کے میدان میں حاضر رہیں گی۔ سب کو جو جنتی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کا جنت میں جانے کا جو ہے حق طے ہو جائے گا، وہ جنت میں جانے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان سارے اربوں کھربوں جنتیوں میں صرف 4 لوگ ایسے ہی ہوں گے، صرف 4 ہی لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہاں تو انبیاء بھی ہیں، وہاں تو صدیقین بھی ہیں، وہاں تو شہداء بھی ہیں، وہاں تو صالحین بھی ہیں، وہاں تو نبی کی اولاد والے بھی ہیں، ہر کوئی وہاں موجود ہے۔ لیکن وہ 4 لوگ ایسے کون ہیں جو خوش نصیب ہیں، جن کا مرتبہ اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ، ان کا مقام اتنا بلند و بالا کہ سب سے پہلے 4 لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، یہ مکے والے اگر ستاتے ہیں تو اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا۔ میں تمہیں بتاؤں کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہیں۔ ان میں سے علی بھی ہوگا، ان میں سے حسن بھی ہوگا اور ان میں سے حسین بھی ہوگا۔ تم 3 لوگ ایسے ہو جو سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تم 3 لوگوں کا نام لے گا۔ ان 4 جنت میں جانے والوں میں تم 3 لوگ بھی شامل ہوں گے۔ تو لہٰذا ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نیک بندے کل قیامت میں ہوں گے، ہم بھی ہوں گے وہاں، وہ منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں سارے نبی ہوں گے، ان کی امتی ہوں گے، اور صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، جو ہے جنگ بدر کے صحابہ ہوں گے، کربلا میں شہید ہونے والے بھی ہوں گے، ہر کوئی نیک وکار وہاں ہوں گے۔ لیکن 4 لوگ ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ ان میں سے علی بھی ہوں گے اور حضرت حسن اور حسین بھی ہوں گے۔ ایسے مرتبے والے ہیں نبی کے گھرانے والے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مرتبے والوں سے ہمیں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ نبی کے گھر والے ہیں، ان سے نبی بڑی محبت کرتے تھے، بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایسی محبت کہ جن کو دیکھنے کے بعد دنیا والے آج جو اپنے نواسوں کو محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہمیں کہاں سے ملی؟ نواسوں کے لیے ہماری یہ جو محبت کوٹ کوٹ کے بھری رہتی ہے، یہ محبت کہاں سے ملی ہے؟ یہ صدقہ ہے نبی کا، یہ صدقہ ہے نبی کا۔ نبی جب امام حسن اور حسین سے محبت کرتے، ان کے محبتوں کے چرچے جب ہم نے پڑھے، ان کی سیرت دنیا میں اجاگر ہوئی، تو ہر ایک کے سینے میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہر نانا اور نانی کے دلوں میں ان کے نواسوں کے لیے جو محبت آئی ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے کہ نبی حسن اور حسین سے محبت کرتے، وہی محبت آج ہمارے دلوں میں اجاگر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ نبی نے ہمیں سکھایا کہ نواسوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے، نواسوں سے محبت کیسی کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پوترا اور پوتی سے زیادہ نانا اور نانی جو ہے نواسوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، جو آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے نواسوں کو نواسا نہیں کہتے، بلکہ اپنے جگر کے ٹکڑے کہتے تھے، اپنے بیٹے کہہ کر کے بلاتے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں
کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، ایک گود میں آپ کے سیدھی طرف میں جو ہے امام حسین پاک تھے، اور داہنی جانب میں آپ کے جو بیٹے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے بائیں جانب تھے آپ کے گود میں، یعنی ایک طرف نواسا ہے نبی کے گود میں تو ایک طرف بیٹا ہے نبی کے گود میں۔ یہ ایسا منظر تھا کہ فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ نبی کی بارگاہ میں ایک امتحان لینا ہے۔ کیا فرمایا؟ نبی کی بارگاہ میں جاؤ، آج ایک امتحان لینا ہے، نبی کو ایک امتحان سے گزرنا ہے۔ جبرائیل آئے جو سید الملائکہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد سلام دعا ہوئی، اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے گود میں جو دو پیارے ہیں، ایک طرف نواسا ہے ایک طرف بیٹا ہے، بیٹا بھی اپنا خون ہوتا ہے، نواسا بھی بیٹی کا خون یعنی اپنا ہی خون ہوتا ہے، آپ ان سے بھی محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، یہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے وہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی پیارا ہے یہ بھی پیارا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو دو آپ کے لختے جگر ہیں یہ دو آپ کے پاس جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ان میں سے کسی ایک کو آپ چننا ہے اور ایک کو ہم لے جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ان میں سے ایک کو آپ کو جو ہے چننا ہے، کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور ایک کو چھوڑ دینا ہے، چند دنوں کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا امتحان آیا، کیونکہ یہ معاملہ زمین کا نہیں، یہ معاملہ زمین کا نہیں تھا، یہ معاملہ گھر کا نہیں تھا، یہ معاملہ جائیداد کا نہیں تھا، یہ معاملہ سونے اور چاندی کا نہیں تھا۔ اگر ہمارے پاس ماں باپ کے چھوڑ جانے کے بعد وراثت آئے تو اس میں اگر 4 گھر ہیں 4 بیٹے ہیں تو بیٹے پھر بھی لڑتے ہیں، بیٹے پھر بھی لڑتے ہیں، وہ کوئی بولتا ہے جو بنگلور کا گھر ہے وہ مجھے چاہیے، سب کی رائے یہی ہوتی ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے مجھے ٹمکور کا گھر چاہیے، یعنی جس میں زیادہ مال ہو، جو زمین جتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے سب کی نگاہیں ادھر جاتی ہیں۔ حالانکہ باپ نے 4 لوگوں کے لیے 4 گھر چھوڑے، ان کے مرنے کے بعد پھر بھی لڑائیاں ہوتی ہے، پھر بھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں کینہ پھوٹتا ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، یعنی باپ مرا 4 کے لیے چھوڑ گیا ہے، پھر بھی آپس میں اتفاق نہیں، ہر کوئی کہتا ہے جو زیادہ قیمت والی زمین ہے وہ مجھے چاہیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال ہے، یہ دنیا کے بارے میں بول رہا ہوں، حالانکہ زمین اگر ہمارے سے چھین لی گئی پھر بھی ہم دوسری خرید سکتے ہیں، لیکن یہاں پر امتحان نبی کی بارگاہ میں کیسا امتحان ہے۔ اگر ماں زیورات چھوڑ کر کے جائیں، ماں کا انتقال ہو گیا، ماں کی بہت سارے زیورات تھے سونے کے چاندی کے، تو بیٹیاں مرنے کے بعد لڑتی ہیں کہ یہ مجھے چاہیے یہ مجھے چاہیے، حالانکہ ماں نے بہت سارا چھوڑا ہے، اس کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے، پھر بھی آپس میں اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن نبی کی بارگاہ میں امتحان ایسا آیا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی سے جبرائیل امین نے کیا فرمایا، یا تو آپ کو بیٹا لینا ہے یا پھر نواسا لینا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہے، کیونکہ جس کو آپ چنیں گے وہ دنیا میں باقی رہیں گے، اور جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے چند دنوں کے بعد اسے اٹھا لیا جائے گا، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بڑا سخت امتحان تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عدل کے شہنشاہ اور تاجدار تھے، آپ فرماتے ہیں اگر حسین کا انتقال ہو جائے، کیا فرمایا؟ اگر حسین کا انتقال ہو جائے تو میری بیٹی فاطمہ سے مجھ سے جو ہے ایسا غم کرے گی کہ وہ غم مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اور اگر حسین کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے، حسین کا اگر انتقال ہو جائے تو ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، علی بھی غم کریں گے، فاطمہ بھی بڑا روئے گی، اور جو ہے میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا، ہمارے گھر میں بڑا ماتم ہوگا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے ابراہیم کو اس دنیا سے اٹھا لیا جائے اور حسین کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں وہ دیکھ لیتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو علم غیب کے جاننے والے،
نبی کو معلوم تھا کہ حسین کو ہر حال میں زندہ رہنا ہے، کیونکہ انہیں کربلا کے میدان میں جانا ہے، وہاں حق و باطل کی لڑائی میں حاضر ہونا ہے، وہاں اپنی جان کی قربانی بھی دینا ہے، اولاد کی بھی قربانی دینا ہے، اور میری امت کے لیے یہ پیغام بھی دینا ہے کہ اے حسینیو، کربلا کے میدان میں امام حسین نے ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑا تھا کہ ہر زمانے میں فتنے ابھریں گے، ہر زمانے میں حق و باطل کی لڑائی ہوگی، لیکن لڑائی کا انداز الگ ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں جو کربلا والے امام حسین ہوں گے، ان حسینیوں کو ستایا جائے گا۔ ہر زمانے میں حسینیوں سے دولت کے بدلے میں ایمان کا سودا کیا جائے گا، زمین کے بدلے میں دولت کا سودا کیا جائے گا، اور حسینیوں سے جو حسینی ہوں گے ان سے اپنے جان کے بدلے میں ایمان کا سودا کیا جائے گا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ساری امت کے لیے قیامت تک آنے والے جتنے نبی کے امتی ہیں سب کو یہ پیغام دیا، میں نبی کا نواسا ہوں، میں اتنا اہم ہوں کہ میرے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے نبی سے محبت کی۔ اتنے پیارے جملے میرے نبی نے میرے بارے میں فرمایا، اور میں نبی کا چلتا پھرتا خون ہوں، اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چلتا پھرتا سایہ ہوں، میں اتنا عزیز ہوں۔ پھر بھی جب بات ایمان کی آتی ہے، بات جب قرآن کی آتی ہے، بات جب کلمے کی آتی ہے، تو ایسی جانیں بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے جان کی بھی قربانی کی، اور میں نے اپنے ننھے بچوں کی بھی قربانی کی جو ابھی بول نہیں پاتے تھے، میں نے ایسوں کا بھی خون بہایا۔ اے نبی کے امتیوں، جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ہر زمانے میں دشمن تمہیں ابھاریں گے، دولت کے بدلے میں ایمان کا سودا کرنے آئیں گے، لیکن ہر حال میں جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا۔ اگر دولت جاتی ہے تو چلی جائے، دولت کے بدلے میں ایمان کا سودا نہ کرنا۔ یہی امام حسین نے کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام دیا تھا۔ تو حضرات محترم، اگر آج ہم اس زمانے میں دولت کے بدلے میں اگر ایمان بیچ دیں تو امام حسین کا جو پیغام ہے گویا اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ حضرات محترم، امام حسین پاک نے ہمیں یہی بتایا ہے، نبی کو معلوم تھا کہ حسین کا زندہ رہنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ انہیں کربلا میں جانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہر زمانے میں کلمہ پڑھنے والے ہی تمہارے دشمن ہوں گے، کیونکہ جو یزیدی کربلا کے میدان میں آئے تھے وہ کافر نہیں تھے، وہ بہترین قرآن پڑھنے والے، بہترین سجدے کرنے والے، بہترین اذان دینے والے، بہترین رب کا نام لینے والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان کا سودا کیا دنیا کے بدلے میں۔ امام حسین پاک میں ہمیں یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ ہر زمانے میں دشمن ایمان والوں کے ایمان کے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی بھی حالت میں ایمان کا سودا ہرگز ہمیں نہیں کرنا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ تو حضرات محترم، ایسا ایمان ہمارا مجاہدین کے جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے نواسے امام حسین ہیں، جو آپ نے کربلا کے میدان سے امت کے لیے جو پیغام دیا تھا، اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے اسے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، جبرائیل آنے کے بعد کیا کہا؟ ایک طرف آپ کے گود میں امام حسین ہیں، یعنی آپ کے نواسے ہیں، دوسری طرف آپ کے بیٹے ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے کہ آپ حسین کو لیں گے یا اپنے بیٹے کو لیں گے؟ نبی نے فرمایا مجھے حسین کو چننا ہے، کیونکہ اسے باقی رہنا ہے، باقی رہنا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دیکھ رہی تھی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں جائے گا، وہاں حق و باطل کی لڑائی میں اسے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے، اسے رب کے نام پر شہید ہونا ہے۔ اسی لیے امام حسین پاک کو آپ نے چن لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 دن کا وقفہ گزرا، 3 دن گزر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہزادے حضرت ابراہیم تھے انہیں دنیا سے اٹھا لیا گیا اور امام حسین کو چھوڑ دیا گیا۔
امام حسین کو چھوڑ دیا گیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بچوں میں سے ایک کو چنا، وہ ہیں امام حسین۔ امام حسین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس محفل میں بیٹھتے، اگر حسین آ جاتے، اگر امام حسین اس محفل میں آتے تو انہیں اٹھا لیتے، سینے سے لگاتے، پیشانی کا بوسہ دیتے اور فرماتے اے حسین تم وہ ہو جس کو بچانے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ کیا فرمایا؟ تم وہ ہو جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے، میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر تمہیں بچایا ہے، اتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ایسی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کی جان بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرے، کیسی محبت حضور امام حسین سے کرتے تھے، امام حسین سے نبی کیسی محبت کرتے تھے۔ جب 2 بچوں کو چننے کا معاملہ آیا تو امام حسین کو چنا اور اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ تو ایسی محبت کرتے تھے امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ایسی محبت جو ہے ہمیں بھی کرنا ہے، کیونکہ ان کی محبت کے بنا ہمیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اہل بیت کی محبت کے بنا سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی ان کے محبت کے بنا جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کے گھر والوں سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رات میں اٹھا رفع حاجت کے لیے، میں حاجت کو جانے کے لیے میں باہر نکل کے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے رات کے اندھیرے میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ کے بدن پر کیا تھی؟ چادر تھی، چادر میں کچھ چیز آپ چھپائے ہوئے تھے۔ تو میں چونکہ مجھے استنجا جانا تھا، میں استنجا چلا گیا۔ جب میں وہاں سے جا کر کے واپس لوٹا، جب میں استنجا سے فارغ ہو گیا تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے جسے آپ اپنے کالی کملی میں چھپائے ہوئے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کا حصہ ہٹایا تو دیکھا اس میں امام حسین اور امام حسن ہیں۔ حسن اور حسین جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے لگے ہوئے ہیں، ایک طرف حسن اور ایک طرف حسین ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر حسن اور حسین ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہم احبہما فاحبہما واحبا من یحبہما۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی ہاتھ دراز کرتے ہیں، ادھر حسن بھی ہیں اور حسین بھی سینے سے لگے ہیں اور ہاتھ کو دراز کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ کیا فرمایا؟ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، کس سے؟ حسن سے اور حسین سے۔ اے اللہ اس لیے تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، جو حسن سے اور حسین سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ کیا فرمایا؟ جو حسن اور حسین سے محبت کر لے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سے راضی ہو جائے، کیونکہ بندہ ہر کام کرتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ بندہ نماز اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ اس لیے رکھتا ہے اللہ ہمارا محبوب بن جائے، اور ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے سے محبت کرے۔ ہم جو ہے اپنے محنت کی کمائی جو کئی سالوں میں کمائی تھی اسے ایک مہینے میں خرچ کرتے ہیں حج کے لیے، ایک مہینے میں خرچ کرتے ہیں حج کے لیے۔ نہ جانے اس مال کو کمانے کے لیے کتنی بارشوں میں ہم نے بھیگا، کتنے دھوپوں میں ہم نے کام کیا، کیسی کیسی محنتیں ہم نے کی، تب جا کے 4-5 لاکھ پیسہ اکٹھا ہوا، اسے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے ایک مہینے میں گوا دیا۔ 4-5 لاکھ روپیہ
جو ایک غریب انسان کی جو ہے اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اتنا سارا مال ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف چند دنوں میں خرچ کر دیا، اتنا بڑا جو ہے اماؤنٹ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیوں اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ وہاں گئے بیمار بھی ہوئے، وہاں گئے بارش آئی، بارش میں بھیگا، جو ہے کمزور ہو گئے، پھر بھی ہم نے کیا چاہا؟ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ عمرہ کیا، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے حج پر بھیجا، کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نے مسجدیں بنائی، اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ ہمارا ہر نیک کام کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ اس کام سے اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارا محبوب جو ہے اللہ ہمارا محبوب ہو جائے، ہم جو ہے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ یعنی ہر کام میں بس ہمارا مقصد یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے سے ہمیں پسند کر لے۔ تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما، اور جو حسن سے حسین سے محبت کر لے تو ان بندوں سے بھی محبت فرما۔ کیا فرمایا؟ تو ان بندوں سے بھی محبت فرما۔ اگر ہم نے حسن سے اور حسین سے محبت کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے خود بخود محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے سے خود محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما وحب من یحبہما، اے اللہ یہ حسنین کریمین یہ میرے لاڈلے ہیں، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور جو ان دونوں سے محبت کر لے، جو ان دونوں سے محبت کر لے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو لہٰذا آپ حسن سے محبت کرو، آپ حسین سے محبت کرو، آپ نبی سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ خود آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دونوں سے جو محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک روایت میں ایسا بھی بتایا گیا، اور ایک روایت میں یہ بتایا کہ تم حسن اور حسین سے محبت کرو، اللہ خود تمہارے سے محبت جو ہے کرنے والا ہے۔ تو حضرات محترم، کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ خود ہمارے سے محبت کرے؟ کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ ہمارے سے محبت نہ کرے؟ ہر ایک کی رضا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سے محبت کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حسنین کریمین سے محبت کریں، اللہ تعالی خود ہمارے سے محبت کرے گا۔ تو ایسے مقام والے، ایسے درجے والے، ایسے بلند رتبہ شان والے جو ہے حسن اور حسین ہیں، ان کی محبت ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن اور حسین سے، علی سے اور فاطمہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جنہیں پنجتن پاک کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں محبت کرنے کی اللہ تعالی جو ہے بے انتہا توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والے ہیں، ان سے نبی نے بڑی محبتیں کی، انہیں بڑا سنبھالا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسن لڑکھڑاتے ہوئے، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، چلنے کی طاقت نہیں، لڑکھڑاتے پاؤں سے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ روکا، ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ روک دیا، کس کے لیے؟ نواسے کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے خطبہ روک کر کے نیچے تشریف لائے، امام حسین کو اٹھا لیا اور انہیں بوسہ دیا، ان کی پیشانی کو چوما۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے امام حسین کو بار بار جو ہے اٹھاتے، پیشانی کے بوسے دیتے اور ان کا مرتبہ لوگوں میں اجاگر کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں وہ دیکھ رہی تھی، کربلا کا منظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ نبی کو یہ بتانا تھا کہ میرے اس نواسے کو میں بار بار اٹھا لیتا ہوں، بار بار سینے سے لگاتا ہوں، بار بار میں بوسے دیتا ہوں، اس لیے کیونکہ اس حسین کو اچھی طرح سے نقش و نگار میں بٹھا لو۔ یہ حسین ایسا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کربلا کا میدان قائم ہوگا، کربلا کا میدان قائم ہوگا، وہاں یہ حسین جو ہے تمہارے لیے، یعنی اس امت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، کلمے کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دے گا، اپنے بچوں کے خون کو کربلا کے میدان سے سینچے گا۔
لہٰذا وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے اس حسین کو اچھی طرح دیکھو اور ان سے محبت کرو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سے ایسی محبت کرتے تھے کہ خطبہ روک کر کے ممبر سے نیچے تشریف لاتے، امام حسین کو اٹھاتے اور جو ہے آپ کے بوسے لیتے اور دنیا والوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرا نواسا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کر لے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا تعلق ہے ان اہل بیت میں، انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی کہ صبح قیامت تک جو ہے ان کے احسانات کو ہم بھلا نہیں پائیں گے، ان کے احسانات کو ہم بھلا نہیں پائیں گے، کسی بھی ذریعے سے ہم جو ہے ان کا بدلہ نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، وہ کیا سکھایا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ جو ہے اپنے امتیوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، آپ جو ہے اپنوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں بتوں کے سامنے جھکنے سے روکا، میں نے تمہیں یہ خدا کی پہچان کرائی، میں نے تمہیں حق و باطل میں سے حق کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا کی، میں نے تمہیں جو ہے جو آپس میں خون کے پیاسے تھے انہیں میں نے جو ہے رشتوں سے بڑھ کر بھائی بھائی بنا دیا، میں نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا، اس کے بدلے میں اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ کرو کہ تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور نبی کے زبانی یہ لوگوں کو بتایا کہ اگر میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، اس کے بدلے میں مجھے دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، عزت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو وہ کیا کرو؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میرے گھر والوں سے محبت کرو، علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، اگر محبت کرو گے ان سے تو گویا میں بھی راضی ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ کے نبی راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو قرآن میں، حدیث میں ایسے بلند مقام اور اعلیٰ شان انداز میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اہل بیت سے ہمیں بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اسلام کی قربانیاں دیتے ہوئے انہوں نے جو ایک تاریخ قلم کی ہے، اسے پڑھنے اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں انہیں پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے باپ کے بارے میں جب ہمیں ماں بتائے گی کہ باپ نے کیسی کیسی قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، کیونکہ ہم اتنے چھوٹے تھے کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ شادی کے بعد باپ نے ہمارا گھر سنبھالنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیونکہ ہم پیدا ہوئے، آنکھیں کھلی، بڑے ہوئے تو دیکھا ہمارا خاص گھر ہے، ہمارے لیے رہنے کے لیے بنگلہ ہے، بس ہمیں اتنا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ماں باپ کی کتنی قربانیاں ہوتی ہے وہ ان کے زبان سے جب وہ بولتے ہیں تبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ماں جب باپ کے بارے میں بولتی ہے کہ تیرا باپ ایسا تھا، ایسے ایسی اس نے قربانیاں دی کہ وہ پردیس گیا تھا، وہ ایسے راتوں میں ساری رات کام کر کے آتا تھا، تب جا کر کے اللہ نے آج ہمیں اتنا خوش رکھا ہے، اتنا خوشحال رکھا ہے، ایسا ایسا گھر، ایسا بنگلہ، ایسی دولت آج ہمیں ملی ہے تو تیرے باپ کی قربانی ہے۔ جب یہ ماں ہمیں بتائے گی ہمارے بڑے ہونے کے بعد تب ہمیں پتہ چلے گا کہ باپ کے احسانات ہمارے اوپر کیا کیا ہیں۔ جب باپ بتائے گا ماں کے بارے میں تو ماں کے احسانات ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ اسی طرح جب ہم امام حسین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں نبی کی سیرت جب ہم پڑھیں گے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، اور جو ہے ہمارے کلمے کو بچانے کے لیے، ہمارے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے جب ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں تبھی جا کر کے ان کی محبت جو ہے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ اسی لیے ان کی سیرت کو پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر وقت ملے تو اپنے گھروں میں کتابیں لائیے سیرت کی، امام حسین کی تاریخ پڑھیے اور امام زین العابدین کی تاریخ پڑھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے اگر ہمیں زندگی جو ہے ہماری سلامت رکھی، آپ اگر جمعہ میں آتے رہیں گے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ جتنا ہو سکے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سن کر ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی اور حق کا ساتھ دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔
والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.